बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल रिटायर बाजवा के इंटरव्यूज जीएचक्यू को महंगे पड़ गए और अब उनको शट अप कॉल दी गई है। इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के करीबी एक सहाफी ने बड़ा आम दावा किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इमरान खान से अब इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, ये मुक्तदर हल्के और पीडीएम जमातें अच्छी तरह जान चुकी हैं और अब खुली धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बड़ी खुली धमकी दे डाली है और उसके अंदर जमहूरियत को रौंदना भी है और ये इंतहाई अब तक की खतरनाक धमकियों में इसका शुमार होता है। इसके अलावा भी कुछ मंसूबे इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। इमरान खान के मीनारे पाकिस्तान जलसे ने तबाही फेर के रख दी है और इस हवाले से जो अब तक तबसरे आए हैं उसके अंदर असल हकीकत क्यों नहीं बताई जा रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आइन, कानून और अवाम के साथ खड़ी होती है या बदमाशियां जीतती है। ये क्या मामला है, मैंने कल वीडियो के अंदर जिक्र किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि दो स्पीकर, पंजाब असेंबली के स्पीकर और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिटीशन फाइल की थी कि आपके हुक्म के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, जानबूझकर आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और आप उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई का आगाज करें, उनसे पूछें। बर वक्त इंतखाबात 30 अप्रैल को होने चाहिए, लेकिन ये जानबूझकर पसोपेश से काम लिया जा रहा है। अब जजेस को भी इल्म है कि इस पूरे मामले को एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम जमातों के साथ मिलकर बिल्कुल एक खुली जंग का माहौल जो है इस वक्त पैदा किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि इसका नंबर लग गया है, एतराजात नहीं लगाया गया, लिहाजा अब इस पर भी चीखो पुकार जरूर हो रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंशाअल्लाह कल से इसकी जो समाअत है या परसों से इसकी समाअत का आगाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच करता है या जो है वो फुल कोर्ट बेंच तो शायद मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल ये एक खुश आइंद खबर है। फिर अदर मिशवानी जिनको अगवा कर लिया गया, 72 घंटे हो चुके हैं, वो जिन बदमाशों ने भी उसको उठाया है लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं हुआ। अब उसके अगवा का जो मुकदमा है वो थाना जो टाउनशिप है वहां पर दर्ज कर लिया गया और वहां भी कहा गया कि पीटीआई का नाम इस एफआईआर में ना हो तो फिर हम दर्ज करते हैं। यानी अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया और जिन बदमाशों ने पाकिस्तान की शहरियों को अगवा करने का सिलसिला शुरू किया है वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं बल्कि मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है प्रोड्यूस करें, मुकदमा दर्ज करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई को अमल बढ़ाएं। और पहले बलूचिस्तान के लोग मिसिंग पर्सन जो रोना रोते हैं, जो पश्तून मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जो रोना रोते हैं, तो वो रोना आप पंजाब के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो कल को खुदा न खास्ता जो भी मुल्क के अंदर हालात पैदा होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं गुंडों बदमाशों पर होगी जो लोगों को उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त आप देखिए कि हसन न्याजी वो रिहा हो गए, यानी जमानत पर रिहाई मिली उनको इस्लामाबाद के मुकदमे में भी, और जो एक बड़ा झूठा और बोगस किस्म का मुकदमा क्वेटा के अंदर बनाया गया था वहां से भी उनको रिहा करने का हुक्म हुआ और फिर 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब जिले शाह मर्डर केस के अंदर उनको डाल दिया और लाहौर पुलिस जो है वो अब लाहौर उनको ला रही है। अब मैं आपको बताऊं जलसा जो है उसकी तादाद कितनी थी ये इररेलेवेंट हो गया, चूंकि जितनी चीखो पुकार हुई है इससे वाज़ेह हो गया कि जलसा कामयाब हुआ है। और फिर मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यानी आप बता रहे हैं कि ये हिस्सा जो जलसा गाह का है खाली है, हालांकि वो जो राइट साइड है वो तकरीबन हर जमात जब जलसा करती है तो वो खाली होती है क्योंकि स्टेज वहां से ओझल हो जाता है और सामने जो ग्राउंड के बाहर मजमा होता है रोड पर, पुल पर, वो जो भी जलसे कवर करते हैं उनको इल्म है वहां तादाद होती है। दूसरा, जब ये जलसे की तादाद की बात होती है, एक तो आप बताइए नून लीग ने मीनारे पाकिस्तान पर पिछला जलसा कब किया था? ये इमरान खान तो बता रहा है ना, छठा जलसा है उनका 2011 से, तो नून लीग ने कोई एक जलसा भी नहीं किया, यानी पीडीएम जमातों ने मिलकर एक जलसी की थी। तो इतना है तो आप ये करवा दे। फिर अगर आप समझते हैं कि लोग कम आए हैं, अवाम के अंदर इमरान खान मकबूल नहीं है, तो भाई इलेक्शन करवाओ, ये बेहतरीन मौका है, लेकिन ये भी नहीं कर रहे। यानी आप झूठ की कोई याद होती है। और फिर जब जलसे की गिनती करते हैं तो एक बात याद रखें
ایک آزاد فضا کے اندر جلسہ اور رکاوٹیں کھڑی کر کے، گرفتاریاں کر کے، کریک ڈاؤن کر کے، جن ورکرز نے آپ دیکھیں نا، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، کوئی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، کوئی یو سی کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ذمہ دار ہے، کوئی متحرک کارکن ہے، ان سب کے گھروں پہ تو آپ چھاپے مار رہے تھے کہ وہ جلسے میں نہ، اس کے باوجود یہ لوگ آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 9 گنا لوگ یا کم از کم 5 گنا لوگ وہ تو آپ نے اپنی بدماشی کے ذریعے روکے ہیں، ورنہ یہ جلسہ مینار پاکستان سے داتا صاحب تک عوام ہوتے، جو ایک ماحول تھا، وہ آپ روکنے کے بعد بھی آپ کے جلسے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ اتنے سے یہ جگہ خالی تھی، بھئی کمال ہو گیا۔ یعنی آپ نے کھلی بدماشی کی، پولیس فورس استعمال کی غنڈوں کی طرح، اور اس کے باوجود لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ سب سے عام اور بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بہرحال اب ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، یہ نارمل بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، امیر عباس ہیں، سینئر اینکر ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ کاش پس پردہ حقائق سے بھرا سینہ آپ کے سامنے کھول سکتا۔ اب یہ امیر عباس جو ہے بہت کریڈیبل، یہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور بہت ہی یہ کبھی فضول بات ایسی ویسی نہیں کرتے۔ یہ عمران خان پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور جب دوسروں پر تنقید کا وقت ہو تو ان پر بھی کرتے ہیں۔ اپنے طور پر یہ ایک غیر جانبدار چند جو صحافی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کاش پس پردہ حقائق سے بھرا سینہ آپ کے سامنے کھول سکتا، مگر کوئی اسے کہنے اور سننے کی تاب نہیں لا سکے گا۔ صرف اتنا کہہ دوں گا کہ عمران خان کے خلاف پاکستانی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا اور خطرناک منصوبہ شروع ہے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو وقت آنے پر اس کی تفصیلات بھی سامنے رکھوں گا۔ تو عمران خان کے خلاف خطرناک منصوبے ہیں، ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اب جو رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے، یہ اب عمران خان کے قتل کی دھمکی ہے یا سیاست سے مائنس کرنے کی دھمکی ہے، یہ تو وہی بتائیں گے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک کھلی، ایک لیگی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم جو بدماش ہے، وہ یہ پوری طرح جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے۔ ذرا یہ صرف آپ سنیے گا اور اس سے اندازہ کریں کہ عمران خان کے ساتھ جب عوام کھڑی ہے تو عوام کا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے پر یہ سارا مافیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس عوام کے خلاف زور لگا چکے ہیں، لگا رہے ہیں۔ جب کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور تمام حربے ناکام ہو گئے، اب پھنس گئے ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اب یہ سارے حربے اقتدار میں ہونے کے باوجود بے عزت ہے، عوام کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہے، اور پھر صرف چند ٹکے کی جو کرپشن، چند ٹکے تو نہیں تھے، خیر اربوں روپے کی کرپشن بچانے کی خاطر جو یہ بلیک میل ہو کر انہوں نے عمران خان کی حکومت کو الٹا، اور اس کا اب یہ خمیازہ بھگتیں گے۔ اب آپ اس کی اندازہ کریں، یہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ ملک کو، اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے۔ تو کیا یہ تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے، تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں تو خیر نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں، فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ بے اصولی ہے، یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ماننے والے، چاہنے والے سینکڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، وہ آپ کی یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو عمران خان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور وہ حملہ کرنے سے گریز نہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس سے تو انارکی پھیلے گی۔ نہ تو انارکی پھیلی ہوئی ہے، اور کیسے پھیلے گی؟ آپ کے پاس کوئی اس کا حل؟ عمران خان اگر گرفتار ہو جائیں تو شاید مسائل حل ہو جائیں؟ نہیں، اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں، اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے، دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے۔ عمران خان نے اس بات کو اس سٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نہ کوئی جمہوریت، آئین اور یہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے اب معنی نہیں رکھتے۔ عمران خان جو ہے یا اس نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے۔ اب یہ سیاست سے مائنس کی بھی بات کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ایک بڑی یعنی آپ دیکھیے کہ صرف یہ بدماش لوگ جب سیاست کے اندر ہوتے ہیں اور یہ مافیا ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ جب ان کو ڈیل مل جاتی ہے، این آر او مل جاتا ہے، تو وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ادارے بھی کئی دفعہ ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اداروں کو پلٹ کر بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کے خلاف
سب ایک پیج پر کس طرح کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ رانا ثناءاللہ کہتا ہے نہ جمہوریت ہوتی ہے نہ اصول ہوتا ہے, کوئی بے اصولی ہوتی ہے, عمران خان کو مائنس کرنا ہے, بس یہ ضد ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ عوام کی اب ضد جو ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ ہم نے آپ سب کو مائنس کرنا ہے سیاست سے. تو اب دیکھتے ہیں یہ کس کی جو ضد ہے. وہ ایک میاں بگوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن میں, اس کی ضد اور انا کی خاطر اس ملک کی جو بھی تباہی ہوئی ہے. دیکھیے یہ چونکہ احتساب نہیں ہوتا نا, اب جتنی بھی اس رجیم چینج آپریشن کے بعد تباہی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو بھی ذمہ دار ہیں, کل کو اگر وہ پکڑے جائیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو, آئین کے تحت کارروائی ہو, تو آئندہ اس طرح کم از کم کوئی بندہ جو ہے وہ عوام کے خلاف کم از کم بدماشی نہ کرے. یعنی آپ دیکھیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, جو آئینی حقوق ہیں وہ بالکل نہیں دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, گاڑیاں توڑ لی جاتی ہیں, کوئی سیاسی جلسے کے اندر آتا ہے پورا شہر بند کر لیا جاتا ہے. اب یہ آپ سمجھیے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے جو ہے وہ مارشل لا کے اندر اعلان کر دیں بھائی مارشل لا ہے, تاکہ یہ ان سیاستدانوں کو. اب ایک بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے, معذرت لمبی ہو گئی, وہ رکھنی ہے, اور وہ دعویٰ کیا ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے صحافی ان کو کہا جاتا ہے, طلعت حسین صاحب, وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو انٹرویوز دیے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے, یہ کوئی پسند نہیں کیے جا رہے. ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی وہ ایسی بات کرتے ہیں جو بونگی مارتے ہیں, مزید سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ تردید کر دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ مسلسل شروع ہے. تو اس پر جو ہے وہ جی ایچ کیو سے بڑا سخت پیغام دیا گیا. میں آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھ دیتا ہوں جو کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں میرے ذرائع کے مطابق فوجی قیادت نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے ناراضی کا اظہار کیا ہے, اور انہیں یاد دلایا کہ آپ کی پینشن اور دیگر مراعات ابھی بھی جی ایچ کیو سے جاتی ہیں. آرمی رولز کے مطابق جنرل باجوہ 2 سال تک منہ نہیں کھول سکتے. تو یعنی جی ایچ کیو سے جنرل ریٹائر باجوہ جو ہے ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے. ان کا کہنے کا بالکل واضح مطلب ہے طلعت حسین کا. تو کیا یہ خبر درست ہوگی غلط ہوگی, لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ باجوہ صاحب جب بھی انٹرویو دیتے ہیں, ایک تو انٹرویو متنازع ہو جاتا ہے, اس کے بعد مزید سوالات پیدا ہو جاتے ہیں, اور ان کے بولنے کا ادارے کو بھی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ادارے کو مزید وہ کٹہرے میں کھڑا کرتے جا رہے ہیں. اور اب جس طرح ایک بات کی جاتی تھی, یعنی آپ دیکھیں نا رانا ثناءاللہ جیسا بندہ اگر دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ دھمکیاں خود نہیں دے رہا, اس کے پیچھے ایک طاقت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی طاقت ہے کہ ہم اس عوام کو پاؤں تلے کچل دیں, ہم ووٹوں کو جو ہے وہ بوٹوں کے نیچے کچل دیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو عوام کے خلاف کبھی بھی اگر کوئی اس طرح کھڑا ہوتا ہے تو بالآخر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سطح پر گلو بٹ بننا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں چونکہ قتل عام کے باوجود ان لوگوں کو بچایا گیا, اور یہ مافیا ایسٹ ہوتے ہیں ہمارے اداروں کا, ادارے مل جل کر ان کے ساتھ معاملات چلاتے ہیں, اور خود بھی اس کے اندر جو شخصیات ہوتی ہیں وہ فائدے اٹھاتی ہیں, اور یہ لوگ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور عمران خان جیسا بندہ درمیان میں اگر آ جائے تو یقیناً اس کو مائنس کرنا تو بنتا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.